अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज 18वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रवा दवा हैं। और जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि मैं रोज़ाना नए नए अमलियात और वाक़यात और ज़रूरियात की बातें आप तक पहुंचाता रहता हूं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं यूट्यूब के ताल्लुक से बहुत कुछ बोलना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद क्या है और यूट्यूब है क्या। मेरे जहन में इस ताल्लुक से काफ़ी सवालात भी हैं और कुछ लोगों की बातें जो मेरे कान तक पहुंची हैं उनके सवालात या एतराज़ात का कुछ इजाला भी हो जाए, इसलिए कि इंसान जैसा होता है वैसे ही सोचता है। हर इंसान की सोच अपनी अपनी होती है, क्योंकि किसी की सोच पर किसी का काबू नहीं होता। इंसान किसी के ताल्लुक से कुछ भी राय कायम कर सकता है। इसीलिए जब तक आपको किसी के ताल्लुक से कोई सही मालूमात हासिल ना हो या उसकी सोहबत मालूम ना हो, उसकी सोहबत तुम्हें ना मिली हो या उसके साथ करीबी ताल्लुकात ना हो, उस वक्त तक हम कोई भी एक हतमी राय या ख्याल उसके ताल्लुक से नहीं कर सकते, नहीं बांध सकते। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपने यूट्यूब के ताल्लुक से कि मैंने यूट्यूब क्यों तैयार की है, क्यों मैंने बनाया है, इंशाअल्लाह इस पे एक मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा रमजान के बाद, इसलिए कि अभी वक्त भी मेरे पास नहीं है। तो इंशाअल्लाह उस वक्त मैं पूरे अपने ख्यालात आपके गोशे गुजार कर दूंगा। तो आज मैं आपके सामने यही हाजिर हुआ हूं कि इंसान की जिंदगी जो बसर करता है तो हमें कैसे मालूम हो कि हमारी जिंदगी और हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मकबूल हैं या नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये हम सुनते आ रहे हैं कि कल कयामत में पता चलेगा कि हमारे आमाल मकबूल या ना मकबूल। हमारी जिंदगी में हम जो काम में मसरूफ हैं वो बारगाह खुदा में मकबूल या ना मकबूल। लेकिन आओ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम खुदा की बारगाह में कबूल या ना कबूल, मकबूल या ना मकबूल, ऐसी कौन सी चीज है जिससे यह पता चले कि हम खुदा की बारगाह में कबूल है या ना कबूल है, मकबूल है या ना मकबूल है। तो आइए मेरे दोस्तों, हम अपने रोजमर्रा के काम से यह अंदाजा लगा सकते हैं, यह पता कर सकते हैं कि हम खुदा की बारगाह में कबूल या ना कबूल। अगर वो तुम्हें अपने जिक्र में, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम क्या है, तो देखो वो तुम्हें किस काम में मशगूल रखता है। अगर वो तुम्हें अपने जिक्र में मशगूल रखें तो जान लो कि वो तुम्हें याद रखना चाहता। अगर तुम अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, आप जिक्र अस्कार में मशगूल हो, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप चलते फिरते बाहर या बाजार में या अपने घर में अल्लाह के जिक्र में आप मशगूल हैं, तो समझ लो, जान लो कि वो तुम्हें याद रखना चाहता है। और
اگر تمہیں قرآن میں مصروف رکھیں تو سمجھ لو کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے. اگر تم قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، اگر آپ ہمیشہ رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت میں آپ مصروف ہیں، تو اس لیے قرآن کی تلاوت میرے دوستو صرف قرآن کی تلاوت آپ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمایا ہوا ارشادات ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو، اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، قرآن کی شکل میں، آیت کی شکل میں. تو وہ اللہ کے کلام ہے. تو اگر تم اللہ کے کلام میں مصروف ہو تو گویا تم اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو، گویا تم اللہ تبارک و تعالی سے بات کر رہے ہو. تو یہ تلاوت کو صرف آپ تلاوت تک محدود نہ سمجھیں، آپ صرف اس کو ثواب تک محدود نہ سمجھیں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے، اپنے معبود حقیقی سے، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہو، اپنے رب سے بات کر رہے ہو. اور آئیے، اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف کریں تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. میرے دوستو، اگر تم نیک کام کر رہے ہو، تم نیکی کے کام کر رہے ہو، کچھ بھی نیکی کے کام کر رہے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جب وہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک کاموں میں مصروف کر دیتا ہے. اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ تمہیں دور کر رہا ہے. اگر تمہاری زندگی دنیاوی کاموں میں الجھی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے، محاسبہ کریں آپ کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، رات تک ہمارا کام کیا رہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. ہم پورے دن اپنے دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، یا انہی اوقات میں سے اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے ہیں. اگر ہم نے پورا دن ایسے ہی ٹی وی میں یا موبائل میں یا ایسے ہی فالتو اڑوس پڑوس میں یا سوسائٹی میں ایسے ہی فالتو ہاں ہوں کر اپنے اوقات کو مصروف صرف کر رہے ہیں، بے جان طریقے سے ہم اپنے اوقات کو صرف کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور کر رہا ہے اس کی رحمت سے. اور آگے آئیے میرے دوست، اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھیں تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب بے فالتو طریقے سے تم لوگوں کے کام میں مصروف، بے جا کام، بے مطلب کے کام میں، فالتو کام میں جس کا کوئی میننگ، کوئی مطلب، کوئی حاصل نہیں ہے. اگر آپ اس میں ہیں تو وہ تمہیں بے وقت، مطلب بے آپ کی کوئی قدر قیمت نہیں اس کی بارگاہ میں میرے دوستو. اور آئیے میرے دوستو، اگر دعا میں مشغول کریں تو یقین کرو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے. اگر تم ہمیشہ دعا میں مصروف رہو میرے دوستو، میرے عزیزو، دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. بس اگر آپ ہمیشہ دعا میں مصروف ہیں، ہمیشہ وقت بہ وقت آپ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں کچھ نوازنا چاہتا ہے. اور آئیے میرے دوستو، اگر فائدہ مند علم میں مصروف کریں تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو. میرے دوستو، اگر تم علم حاصل کرنے میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہو، آپ علم حاصل کر رہے ہو، چاہے عالم دین سے حاصل کر رہے ہو یا اپنے پیر و مرشد سے حاصل کر رہے ہو، یا کتاب کا مطالعہ کر کے، یا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، یا قرآن کی تفسیر پڑھ کر، یا علم الحدیث پڑھ کر، یا علم فقہ پڑھ کر، یا اور بھی بہت سے علم ہیں جو تمہیں اپنی معرفت تک پہنچائے، جو خدا کی معرفت تک پہنچائے، اگر وہ علم تم حاصل کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ وہ تم کو اپنی معرفت حاصل کروانا چاہتا ہے. اس لیے کہ میرے دوستو، ہم کسی بھی چیز کی جب تک معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہاں تک ہم اسے کیسے پہچان لیں گے؟ جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے تو ہم
اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ اسی لیے قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ جب ہم اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے لیعبدون کی تعریف لیعرفون سے کی ہے کہ جب تک تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کو پہچان نہ لو۔ میرے دوستو، یہ معرفت کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مختصر یہ کہ خدا کی عبادت سے پہلے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام خانقاہوں میں اپنے مریدین، اپنے معتقدین کو کیا کرواتے ہیں؟ خدا کی معرفت کرواتے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، یہ تو ہم نے الفاظوں کو پڑھ لیا، لیکن صحیح معنوں میں آپ کو مدرسے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے گا، اور خانقاہوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معرفت بتائی جائے گی۔ آپ کو مدرسے میں قرآن شریف پڑھایا جائے گا، لیکن خانقاہ میں قرآن شریف کی معرفت کرائی جائے گی۔ آپ کو مدرسے میں آپ کے بدن کو صاف کرنا، پاک رکھنا سکھایا جائے گا، لیکن خانقاہ میں آپ کی نفس کی معرفت کرائی جائے گی، آپ کی خود کی پہچان کرائی جائے گی۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے دوستو، اس پہ بہت کچھ ہمارے صوفیاء کرام کے بیانات، ہمارے صوفیاء کرام کی کتابیں، ہمارے صوفیاء کرام کے ارشادات موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ معرفت اول ہے، بعد میں عبادت ہے۔ اور نیچے آئیے میرے دوستو، اگر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں لگائے تو وہ تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر تم یہ سمجھ لو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خاص اپنا بنانا چاہتا ہے، تمہیں چننا چاہتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مطلب؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے آپ سے جہاد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ہر برے کام سے بچنا، ہر برے گناہ سے بچنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اسلام کے لیے جہاد کرنا، اور مظلومین پر ظلم ہوتا ہو اس کو روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یاد رکھو جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، تو جہاد کو سمجھو، جہاد کو سمجھو۔ جب جیسی ضرورت محسوس ہوئی ویسی جہاد کا حکم ہوا، تو اگر آپ جہاد میں مصروف ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چننا چاہتا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے۔ اور آئیے میرے دوستو، اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اگر تم خدمت خلق میں مصروف ہو، اگر تم بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے محبت کے کاموں میں مصروف کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات بنائی، اور اس کے بندوں کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، ان کا بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ تمام کے تمام کام میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کون سے کام میں مصروف ہیں۔ تو یہ 9 فعل، یہ 9 کام میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیے۔ اب آپ خود ان 9 باتوں میں سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کام میں مشغول ہیں، اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں یا نامقبول۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری بات، ہمارا جو خدمت لے کے ہم بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی بات اور بزرگان دین کے واقعات اور عملیات جو کچھ لے کے بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ یوٹیوب کے ذریعے، ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ بات پہنچیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں علم آئے، تاکہ جہالت کی تاریکی دور ہو اور علم کی روشنی لوگوں کے گھر تک پہنچے، لوگوں کی زندگی میں پہنچے، لوگوں کے قلب میں پہنچے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ہماری بات پسند آئے، تو آپ
مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اور کسی بھی قسم کے آپ کو معاملات سے اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہو یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنایا جائے تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں. ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر لگا ہوا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.